मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। नंबर 4, रबी मेयर। जो कुछ खुदा ने बनाया बहुत अच्छा था। अलियाज़र का बेटा रबी शमऊन ये अल्फाज बहुत अच्छा सोने के हवाले से इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि आदमी सोता है और चंद घंटों में वो नई ताकत हासिल करता है। नखमान के बेटे रबी सैमुअल ने कहा कि मुअस्सर क़यादत वाला आदमी औरत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके ज़रिए घरेलू इंतज़ाम मुनज़्ज़म होता है और ख़ानदान बनते हैं। रबी हामूना का ख़याल था कि ये अल्फाज बहुत अच्छा ज़िंदगी में लागू करने से ज़्यादा ज़ोरदार मायने में इस्तेमाल नहीं हो सकते। जैसा कि उसने कहा कि आदमियों को एतदाल पसंद होने के लिए तालीमात और असबाब पर भरोसा रखने से ज़्यादा कादर मुतलिक खुदा के इख्तियार पर भरोसा रखना चाहिए। अब्बा के बेटे रबी शमऊन ने इन अल्फाज पर बहुत अच्छा को तुर्की ब तुर्की जवाब में लागू किया और लाकेश के बेटे रबी शमऊन ने सियासी हुकूमत के लिए लागू किया। लेकिन रबी मेयर की तालीम थी कि आदमी की मौत बहुत अच्छी है। यहूदियत का मकसद बनी नो इंसान को अलहदा करना नहीं, बल्कि मुत्तहद करना है। और ये रबी मेयर की ज़िंदगी का एक अजीम उसूल था। इस पैराग्राफ के मुताबिक इंसान शरीयत का मुशाहदा करेगा और उसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा। उसने कहा कि इल्हामी किताबें इसराइलियों, लावियों और काहिनों को नहीं, बल्कि इंसान को मुखातिब करती हैं। इसलिए गैर कौमें शरीयत का मुशाहदा करने के बायस सरदार काहिन के साथ एक ही सतह पर खड़ी होती हैं। उसने मज़ीद कहा कि हर आदमी इनकसारी और हलीमी में चले, ना सिर्फ अपने हम मज़हब के साथ, बल्कि हर इंसान के साथ। रबी मेयर एक अजीम अमसाल नवीस था और ये कहा गया है कि वो सिर्फ लोमड़ी के मुतल्लिक 300 कहानियाँ जानता था। एक लोमड़ ने रीछ से कहा कि आओ हम इस बावर्ची खाने में जाएं, वो सब्बत के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम खाना तलाश करेंगे। रीछ ने लोमड़ की बात मान ली, लेकिन बेडौल होने की वजह से रीछ पकड़ा गया और उसे सज़ा मिली। इस पर नाराज़ रीछ ने लोमड़ को फाड़ डालने का मंसूबा बनाया और उसने झूठ मूठ का दावा किया कि उसके बाप दादा ने एक दफ़ा उसका खाना चुराया था और इस वाक़या के रूनुमा होने की वजह से ये कहा जाता है कि तेरे बाप दादा ने खट्टे अंगूर खाए और इस वजह से उनके बच्चों के दांत खट्टे हुए। लोमड़ ने कहा कि नहीं, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे साथ आओ और मेरे साथ झगड़ा ना करो। मैं तुझे दूसरी जगह ले जाऊंगा जहां हम ज़रूर खाना तलाश कर लेंगे। अब लोमड़ रीछ को एक चश्मे के पास ले गया, जहां दो टोकरियां तराजू की तरह एक रस्सी के ज़रिए मजबूती से बंधी हुई थी। उस वक्त रात थी और लोमड़ ने पानी में चांद के अक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ एक खूबसूरत पनीर है, हमें नीचे जाना चाहिए और भूख मिटाने के लिए उसे लेना चाहिए। लोमड़ पहले अपनी टोकरी में दाखिल हुआ, लेकिन अपना वज़न हल्का होने की वजह से उसने अपने साथ एक पत्थर रख लिया ताकि रीछ के बराबर वज़न
ہو سکے۔ جلد ہی ریچھ بھی دوسری ٹوکری میں داخل ہو چکا تھا اور لومڑ نے اس پتھر کو دور پھینک دیا اور اس کے نتیجے میں وہ اوپر کو اٹھ گیا، جبکہ ریچھ طے میں پہنچ گیا۔ یہاں وہ اپنی دوسری بات عرض کرتا ہے کہ راست باز مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور اس کے بجائے شریر مصیبت میں پڑتا ہے۔ ہر آدمی اکیلا اپنے ہی گناہوں اور اپنے ہی جرم کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے۔ وہ جو رات کے چاند یا ستارے کی پیروی کرتا ہے اور ہوس پرست ہے، ہلاک ہوگا، جبکہ راست باز پتھر یعنی گناہ کو اٹھائے ہوئے اور جلد ہی دور پھینک دے گا اور موت سے رہائی پائے گا۔ ابویا کا بیٹا علیشا المعروف آخر بڑا عالم تھا اور ابھی میر کے استادوں میں سے ایک تھا، اور انہوں نے بائبل مقدس کے پیراگراف پر مؤثر باتیں کی۔ لوگ اس بات پر خوش نہیں تھے کہ ربی میر کو کسی کا ہم صحبت ہونا چاہیے، اور اس لیے انہوں نے اسے آخرین کہا۔ یہ لفظ میر اور آخر کے حروف کو بناتا ہے، لیکن ربی میر نے انہیں ایک مثل کا حوالہ دیا کہ اپنے کانوں کو داناؤں کی باتوں کو سننے کی طرف مائل کرنا، لیکن اپنے دل میری سوچ کی طرف لگانا۔ ربی میر نے کھجوریں کھائیں اور ان کے بیجوں کو پھینک دیا۔ اس نے انار کا ایک درخت پایا اور اس کے پھل میں سے لیا اور اس نے پھل کا چھلکا اتار دیا۔ ربی میر کی نسل اسے پوری طرح نہ سمجھ سکی۔ ایک موقع پر آخر نے ربی میر کو کہا کہ شریعت کا کیوں سونے اور شیشے سے موازنہ کیا جاتا ہے؟ ربی میر نے جواب دیا کہ شریعت سختی پیدا کرتی ہے، جیسے سونا اصلیت میں سخت ہے اور یہ اتنی آسانی سے بھول جاتی ہے جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی دوسرے نے کہا، نہیں، ربی عقیبہ کے مطابق اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب سونا اور شیشہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ پگھلائے جا سکتے ہیں اور انہیں نئی ساخت میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ کئی غلط کاموں کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس کے لیے مدد اور امید ہوتی ہے۔ ربی میر نے ہمیشہ فیض رسانی کی پاسداری کی اور اپنی طرح دوسروں کی دیکھ بھال کی۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ واقعی امیر ہے اور اپنی دولت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ملاکی 2 باب 6 آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ اور بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لاتا رہا۔ اس نے ہارون کو ترجیح دیتے ہوئے اس آیت کے حصے کی تشریح کی۔ ہارون جو پہلا سردار کاہن تھا، وہ محض اپنے نام ہی کے ذکر یا اپنے کاموں یا اپنے خیالات ہی کی وجہ سے قابل احترام تھا، بلکہ بہت سے لوگوں کو گناہ میں گرنے سے بچانے کی وجہ سے بھی قابل عزت تھا۔ ایک دفعہ ایک ملحد نے ربی میر سے کہا، کیا یہ بات قابل یقین ہے کہ خدا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ کائنات اس کے شاہانہ جاہ و جلال سے معمور ہے، کیا وہ مقدس کے صندوق کی دونوں پٹیوں کے درمیان کلام کرتا ہے؟ ربی میر نے جواب میں اس ملحد کے سامنے ایک بڑا اور ایک چھوٹا آئینہ رکھا۔ ہر آئینے میں اسے اپنی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ تب ربی میر نے کہا کہ ہر آئینے میں شیشے کے ناپ کی وجہ سے تمہارا جسم کم ہوا ہے، کیا یہی چیز خدا کے لیے ناممکن ہو سکتی ہے؟
اس کی دنیا بڑے آئینے کی طرح ہے اور وہ مقدس چھوٹا آئینہ ہے۔ ربی میر نے ہدایت دیتے ہوئے ہمیشہ یہ کہا کہ اپنے شاگردوں کو جامع تعلیم دو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تمہاری مناجات بھی مختصر ہوں، اور اس نے والدین کو نصیحت کی کہ اپنے بیٹوں کو دیانتدار اور دستکار کی طرح تعلیم دیں۔ اس کا پسندیدہ قول یہ تھا کہ میری راہوں کو جاننے کے لیے مصمم ارادہ کرو، شریعت کی راہوں پر متوجہ ہو اور اپنے دل کی شریعت کی نگہبانی کرو۔ تیری نظروں کے سامنے میرا خوف ہو اور اپنے منہ کو گناہ کرنے سے باز رکھ، اور اپنے آپ کو ساری ناراستی اور جرم سے پاک و صاف رکھ، تو خدا تیرے ساتھ ہوگا۔ اس فکرے سے کہ شریعت کے دروازوں پر متوجہ ہو، ربی میر نے بیان کیا کہ ہر عالم کے کم از کم 3 استاد ہونے چاہیے، اور لفظ دروازوں ایک مخصوص خیال یا مطلب رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے دن بسر کرتا ہے، یا عدالت کے کمرے میں دروازے سے داخل ہوتا ہے جس میں وہ مجرم یا بری الذمہ قرار دیا جاتا ہے، یا گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ اس میں گناہ کرتا ہے، اور کیا مختلف سوچیں، احساسات اور یادیں اس میں اجاگر ہوتی ہیں۔ ان سب حالات میں وہ اتنی ہی قوت کے ساتھ شریعت کا مطالعہ کرتا ہے اور جو اس کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسرائیل خدا کے بچے کہلاتے ہیں، اور ربی میر نے اپنے علم میں اس فرزندانہ رفاقت کو، خاندانی خوشی کے لبالب جام کو ظاہر کرنے سے کبھی نہیں روکا، اور لوگوں کی نظروں میں اسے ظاہر کیا۔ یرمیہ ہمیں احمق بچے کہہ کر پکارتا ہے، اور استثنا کی کتاب میں ہمیں کم اعتقاد بچے کہا گیا ہے، لیکن سب حالات میں ہم خدا کے بچے ہی رہتے ہیں۔ ربی میر کی بیوی اپنے شوہر کی طرح دیندار اور نیک تھی۔ ان کے ہمسایوں میں کچھ ہم مذہب لوگ رہتے تھے جو یونانی رسموں کی پیروی کرتے تھے اور ربی سے بہت زیادہ برہم تھے۔ اپنی پریشانی میں ربی نے خدا سے دعا کی کہ انہیں ہلاک کر دے، لیکن اس کی بیوی بیرووریا نے کہا کہ اپنے ایمان کی تعلیم کا خیال رکھ، یہ دعا نہ کر کہ گناہ گار ہلاک ہوں، بلکہ دعا کر کہ گناہ خود ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور اس کو عمل میں لانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ گھر سے ربی کی غیر حاضری کے دوران اس کے 2 بیٹے مر گئے۔ اس کی ماں نے ان کے باپ کی واپسی کے انتظار میں اپنا غم چھپائے رکھا، اور تب اس نے کہا کہ میرے شوہر نے میرے پاس حفاظت کے لیے 2 بے حد قیمتی جواہر رکھوائے، لیکن آج اس نے انہیں میرے سے مانگا ہے اور میں انہیں اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ربی نے کہا کہ یہ درست ہے کہ ہمیں ہمیشہ خوشی سے اور ایمانداری سے وہ سب کچھ واپس لوٹانا چاہیے جو ہمارے پاس حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو۔ مختصر اس کے بعد ربی نے اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھا، اور اس کی بیوی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نرمی سے مردہ بچوں کے پاس کمرے میں لے گئی۔ میر اپنے بیٹوں کو دیکھتا رہا اور حقیقت کو سمجھ گیا اور زار زار رویا۔ اس کی شریف بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر، مت رو، کیا تو نے مجھے نہیں کہا کہ ہمیں خوشی سے وہ سب کچھ واپس لوٹانا چاہیے جب مانگا جائے جو ہمارے پاس حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو؟ خدا نے ہمیں یہ 2 جواہرات دیے،
وہ ہمارے پاس ایک عرصہ رہے اور ہم نے اس کی حفاظت کی، لیکن اب اس نے اپنی ملکیت کو مانگا ہے اور ہمیں دلگیر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، ربی حلل الحناسی۔ اسرائیل کا سردار حلل ایک مشہور خاندان کی نسل سے تھا۔ اس کا باپ بنیامین کے قبیلے کا تھا، جبکہ اس کی ماں داؤد بادشاہ کی نسل سے تھی۔ وہ دوسری ہیکل کی تباہی سے پہلے 100 سال تک زندہ رہا اور بابل میں پیدا ہونے کی وجہ سے بابلی حلل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس نے 40 سال کی عمر میں شریعت کا مطالعہ شروع کرنے کے لیے اپنے ملک کے شہر کو چھوڑ دیا۔ وہ 40 سالوں تک شمایا اور عبدلیون سے پڑھتا رہا اور ان 40 سالوں کے بعد اپنی موت تک وہ مدرسہ کا مدرس اعلیٰ رہا۔ اپنی طالب علمی کے زمانہ میں حلل کو مطالعہ کرنے میں اکثر مشکل درپیش ہوئی۔ ایک موقع پر مدرسہ میں داخل ہونے کے لیے اس کے پاس دربان کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اس نے کھڑکی کے قریب چھلانگ لگائی اور اس کے شیشے سے لیکچر سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ باہر برف باری شروع ہو گئی، لیکن وہ لیکچر میں اتنا محو تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مکمل طور پر برف سے ڈھک چکا تھا اور اسے سردی کا بھی بالکل احساس نہ ہوا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے سے طالب علموں نے اس حالت پر توجہ کی اور اسے اٹھا کر اندر لائے اور اس کے شعور کو بحال کیا۔ حلل کا مدرسہ کی صدارت کے عہدے تک پہنچنا غیر معمولی طریقے سے وقوع پذیر ہوا۔ عید فصح کا تہوار سبت کے دن تھا۔ یروشلم کے 2 سردار ربی جو بطیرہ کے بیٹے تھے، انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا سبت کے دن پر فصح کا برہ تیار کرنا درست اور قانوناً ہوگا۔ وہ اس معاملہ کا فیصلہ نہ کر سکے اور انہیں معلوم ہوا کہ بابل کا ایک آدمی اس جگہ موجود ہے اور وہ فیصلہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ 2 مشہور استادوں شمایا اور عبدلیون سے پڑھا تھا۔ حلل سے التجا کی گئی اور اس نے بڑی حکمت اور صفائی سے ان کے سوال کا جواب دیا، اور بطیرہ کے بیٹوں نے اس سے کہا، تو ہم سے زیادہ مدرسہ کی صدارت کرنے کے لیے قابل اور لائق ہے، اور اس وجہ سے سن 3728 کاپمی سال میں مدرس اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ حلل بہت نرم طبیعت کا آدمی تھا، لیکن جلد ہی اسے اپنا حریف شمائی ملا جو سخت طبیعت والا آدمی تھا۔ شمائی نے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جس کا نام بیت شمائی رکھا گیا۔ حلل اور بیت شمائی کے مدارس کے درمیان مباحثہ طول پکڑ گیا، اور اس صورتحال میں حلل اور اس کے شاگردوں نے سب سے بہترین دلیلیں پیش کی۔ حلل کے 80 طالب علم تھے، جن میں یوزیل کا بیٹا یونتن بھی تھا۔ ایک موقع پر ایک غیر ایماندار شمائی کے پاس آیا اور اس نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر مذاق سے ربی سے یہودیت کے اصول اور عقیدے کے بارے میں بتانے کی درخواست کی۔ شمائی نے بڑے غصے میں اسے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ تب وہ آدمی حلل کے پاس گیا جس نے اسے کہا کہ دوسرے سے وہ کرنے کو نہ کہو جو تم خود نہیں کرتے ہو، یہی ساری شریعت ہے، اور باقی صرف اس پر تفسیر کی جاتی ہے۔
بہت سے احمق طالب علم احمقانہ سوال پوچھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کتنی شریعتیں ہیں؟ حلل نے جواب دیا کہ دو، ایک زبانی شریعت اور دوسری لکھی ہوئی شریعت۔ طالب علم نے کہا کہ دوسری شریعت پر میں یقین رکھتا ہوں، لیکن پہلی شریعت پر مجھے کیوں یقین رکھنا چاہیے؟ حلل نے ایک کارڈ پر عبرانی حروف تہجی لکھے اور پہلے حرف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا وہ کون سا حرف ہے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ الف۔ حلل نے کہا شاباش، اب اگلا حرف کون سا ہے؟ طالب علم نے کہا کہ بے۔ حلل نے دوبارہ کہا شاباش، لیکن تو یہ کیسے جانتا ہے یہ الف ہے اور یہ بے ہے؟ طالب علم نے کہا کہ ہم نے اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ حلل نے کہا کہ اچھا، جس طرح تو اسے اچھے ایمان سے قبول کرتا ہے اسی طرح شریعت کو بھی قبول کر۔ حلل نے اپنے عملی ذہن سے درج ذیل قانون وضع کیے۔ بائبل مقدس کے قوانین کے مطابق سب قرضے سبت کے سال میں معاف ہو جاتے تھے، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے۔ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ استثنا 15واں باب پہلی اور دوسری آیت۔ یہ قانون ناہموار صورتحال اور کچھ حالات کے تحت اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھا پیمانہ ہے۔ ہیرودین دور میں یہ زیادہ مشکل کا باعث تھا۔ دولت مند آدمی اس قانون کے خوف کی وجہ سے ضرورت مند شخص کو قرض دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے حلل نے اس تحریری قانون کو منسوخ کیے بغیر حکم دیا کہ سبت کے سال سے پہلے قرض دینے والا ایک تحریری بیان پر دستخط کروا لے کہ جب وہ مناسب سمجھے اپنے بقایا جات کسی وقت بھی لینے کا حق رکھتا ہے۔ یہ قانون امیر و غریب کے لیے بڑا فائدہ مند تھا، اس لیے بزرگوں نے اس قانون کی منظوری دے دی۔ حلل نے تقریباً 3764 میں وفات پائی۔ نمبر 6، ربی راشی۔ ربینو سلیمان اسحاق، ہمارا استاد اسحاق کا بیٹا شمعون، عام طور پر اپنے نام سے پہلے حروف کی وجہ سے راشی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 1040 کافمیم میں فرانس کے تروے میں پیدا ہوا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ بغیر کسی مشکل کے سب سے زیادہ مشکل علوم کا ماہر تھا۔ وہ لسانیات، فلسفہ، طب، فلکیات اور فوجداری قانون میں ماہر تھا، اور الہامی کتابوں اور تالمود کے علم پر مکمل مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی الہامی کتب پر اپنی تفسیر کرنا شروع کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی تفسیر کے کام کو 30 سال کی عمر میں مکمل کیا۔ لوگوں کو اپنی تفسیر دینے سے پہلے اس نے 7 سال سفر کیا اور اٹلی، یونان، جرمنی، فلسطین اور مصر کی درسگاہوں میں گیا تاکہ آنے والے لوگوں کے فائدے کے لیے اپنی تیز نگاہ اور قابل ذہن سے علم اکٹھا کر سکے اور ایک چنا ہوا مستند عالم ہو سکے۔ راشی نے فرانس کے سفر سے
واپسی پر بائبل مقدس پر اپنی تفسیر شائع کی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی جگہ کوئی دوسری کتاب نہیں لے سکتی، اور جو اب اکثر عبرانی بائبل مقدس کے ساتھ شائع ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس نے تالمود کے 23 مقالوں پر تفسیر کے ساتھ مختصر ضمیمہ شائع کیا۔ اس کے بعد بہت سے کام کبھی شائع نہیں ہوئے، لیکن ان میں سے طب کی کتاب اور ایک نظم خدا کی وحدت شائع کر کے دنیا کو اس کا علم دیا گیا۔ 75 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور اس کی 3 بیٹیوں میں سے ایک سیموئل بن میئر کی ماں تھی، جو اپنے دادا کے کاموں کا فرما روا رہا۔ اس کا طرز صاحب امتیازی اور علم کامیاب نسلوں کے لیے رسم بن گئی۔ وہ فطرت کی بہت سی روایتی ادب کا ہیرو بن گیا، جنہیں لوگ سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ کہا گیا کہ ایک موقع پر اس کے فرما روا بادشاہ نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، میں 1,00,000 رتھ اور 200 بحری جہاز تیار کر چکا ہوں، اور میں یروشلم پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہی اور سردار لڑنے میں ماہر ہیں اور اپنے ماتحتوں کی ہمت بڑھاتے ہیں، اور تو میری کامیابی کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ راشی نے جواب دیا، تو یروشلم پر قبضہ کرے گا، لیکن تو اس پر 3 دن تک حکومت کرے گا، اور تو اس شہر سے 3 گھوڑوں اور 3 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ بادشاہ اس پیشن گوئی پر بہت ناراض ہوا اور اس سے کہا کہ تب تو توجہ سے سن لے، اگر میں 3 گھوڑوں سے زیادہ کے ساتھ واپس لوٹا تو میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھانے کو دوں گا۔ جنگ 4 سال تک جاری رہی، اور بادشاہ اپنی ساری فوج میں سے 4 گھڑ سواروں کے ساتھ واپس لوٹا، اور جیسے ہی وہ شہر کے پھاٹک میں سے گزرا، ایک پتھر گرا اور ایک گھوڑا اور اس کا سوار مر گیا۔ یہ راشی کی باتوں کے مطابق ہوا، لیکن جب بادشاہ کو یاد آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی غیر حاضری میں راشی وفات پا چکا تھا۔ یہ وثوق سے کہا گیا ہے کہ راشی جس کرسی کو مدرسہ میں استعمال کرتا تھا وہ ابھی تک موجود ہے۔ راشی کو جارخی بھی کہا جاتا تھا، جو اس کے شہر کے نام سے نکلا ہے جہاں وہ رہتا تھا۔ یونل عبرانی کے لفظ جراخ سے ہے، جیسے فرانسیسی زبان میں چاند کو لون کہتے ہیں۔ تالمود کے الفاظ میں راستہ باز آدمی کبھی نہیں مرتا ہے، اور مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے۔ نمبر 7، ربی میمونی دیس۔ موسیٰ میمونی دیس یہودی مفسروں میں سے سب سے نمایاں تھا، اور ربی یہودا کی نسل سے تھا اور مشنا کا مرتب کرنے والا تھا۔ مارچ 1135 میں اسپین میں کردوا کے شہر میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اس کے باپ نے شادی کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ نے ازدواجی زندگی میں داخل ہونے کے لیے کئی بار خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہمسائے میں ایک قصاب کی بیٹی سے شادی کرتا ہے، اور در حقیقت وہ وہی خاتون تھی جس سے اس نے شادی کی۔ اس خاتون کا صرف ایک ہی بچہ تھا جس کا نام میمونی دیس تھا، جو اس کی پیدائش کے تھوڑے عرصہ بعد مر گئی۔ میمونی دیس کے باپ نے اس کی وفات پر 1 سال تک ماتم کیا، اور تب اس نے دوبارہ شادی کی
اور اس کی دوسری بیوی سے کئی بچے پیدا ہوئے۔ میمونیدیس نے اپنی جوانی میں مطالعہ میں دلچسپی نہ لی، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے بہت غم کیا اور اسے مطالعہ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کے بھائی اسے قصاب کا لڑکا کہہ کر پکارتے تھے، اور آخر کار غصے میں اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ جب وہ بغیر کسی دوست کے سفر کر رہا تھا تو وہ ایک عالم ربی سے ملا اور اس کی حکمت اور علم سے بہت متاثر ہوا، اور پھر اس نے سرگرمی سے مطالعہ کرنے کا مصمم ارادہ کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد سبت کے دن پر کردوا کے ایک عبادت خانے میں اس نئے مبلغ کو خطبہ دینے کے لیے مخصوص کرنے کا اعلان ہوا۔ بہت سی افواہیں اس کی پرجوش اور عالمانہ تقریر کرنے سے پہلے لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور سب لوگ یہ اعلان سن کر پریشان تھے، لیکن جب اس نے بڑی سنجیدگی اور خوش اسلوبی سے واعظ و نصیحت کی تو یہ اس سے بڑھ کر تھا جو لوگ پہلے اس کے بارے میں سن چکے تھے، اور یہ میمونی دیس بزرگوں اور اس کے بیٹوں کے لیے بھی حیرانگی کا باعث تھا۔ انہوں نے اس شخص کو پہچان لیا جو بے گھر تھا اور سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ میمونی دیس کی پہلی تفصیل مشنا پر ہے، اور اس نے یہ الفاظ اس کے ساتھ شامل کیے: میں مائمون کے بیٹے میمونی دیس نے اس تفسیر کو اس وقت شروع کیا جب میری عمر 23 سال تھی۔ میں نے اسے مصر کی سرزمین میں 30 سال کی عمر میں ختم کیا۔ میمونی دیس تعصب اور ایذا رسانی کی وجہ سے اسپین سے مصر کے شہر قاہرہ کو بھاگ گیا۔ وہاں اس نے یونانی اور کلدانی زبانوں کا مطالعہ کیا، اور 7 سال تک پڑھنے کے بعد ان زبانوں میں ماہر ہو گیا، اور اس کی شہرت ملک میں پھیل گئی۔ اس کا سائنسی علم اور اس کی عام معلومات ہر جگہ جانی پہچانی جانے لگی، اور اس کی کتابیں نہ صرف اس کے یہودی بھائیوں کے لیے اہمیت رکھتی تھی بلکہ سب تہذیبوں اور روشن خیالوں کے لیے تھی۔ یہ کہا گیا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے اسے اپنے طبیبوں کے عملے میں مقرر کیا۔ بادشاہت کے روشن خیال آدمی 7 رتبوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ ہر رتبہ حکومتی مواقعوں پر بادشاہ کے تخت کے قریب رسائی رکھتا تھا۔ بادشاہ میمونی دیس کو دوسروں سے زیادہ برتر سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اسے ایک خاص رتبے پر مقرر کیا، لیکن اس دیندار میمونی دیس نے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ تاہم دوسرے طبیب اس کی بڑی حیثیت سے حسد کرتے تھے اور اسے کھلے عام دکھ پہنچانے کے ناقابل نہیں تھے۔ انہوں نے اسے چپکے سے تباہ کرنے کی بڑی کوشش کی۔ بادشاہ بہت بیمار ہو گیا اور میمونی دیس نے اس کا علاج کرنا شروع کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طبیبوں نے دوائی میں زہر ملا دیا جو میمونی دیس نے بادشاہ کے لیے تیار کی تھی، اور پھر انہوں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ اس کی موت کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس دوائی میں سے کچھ کتے کو کھلائی اور کتا مر گیا۔ بادشاہ بہت حیران اور غمزدہ ہوا، اور میمونی دیس بادشاہ کے سامنے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، اور بادشاہ نے اس سے کہا، اس شخص کی سزا موت ہے جو اپنے حکمران کو قتل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے اب اپنی سزا کا طریقہ چن لے۔ میمونی دیس نے غور و خوض کے لیے 3 دن مانگے، جس کی بادشاہ نے منظوری دے دی۔ اس عرصہ کے دوران اس نے ایک خاص دوائی تیار کی اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق
یہ دوائی مجھ پر استعمال کریں، اور اسے بے ہوشی کی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ تب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور اپنی شریانیں کھول کر اسے دکھائیں۔ تمام اعضائے رئیسہ ختم ہو چکے تھے، جیسے اس نے توقع کی تھی ویسا ہی نتیجہ نکلا جسے وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اپنی صحت یابی کے بعد وہ مصر سے بھاگ گیا اور ایک غار میں پناہ لی، جہاں اس نے 14 حصوں پر مشتمل اپنی ید حاذقہ یعنی مضبوط ہاتھ لکھی، جو لفظ ید کی علامت ہے، جس کا مطلب بھی 14 ہے۔ میمونیدس نے تالمود کے قوانین اور رسومات کو آسان بنایا تاکہ واضح طور پر سب لوگ سمجھ سکیں۔ وہ ایک جامع کام کا مصنف تھا جس کا عنوان مشن توریت، ایک دوسری شریعت تھا جس کے نسخوں کی نشر و اشاعت بڑے شوق سے وسیع پیمانے پر ہوئی۔ اس نے ملحدوں کے خلاف بہت سے فلسفیانہ مقالے بھی لکھے اور ثابت کیا کہ خدا نے دنیا بنائی، اور 50 سال کی عمر میں اس نے اپنا عظیم کام مورا نبوخیم یعنی حیران کن رہنمائی دنیا کو دیا، جس میں ربی یہودا خارزی نے ذیل کا اضافہ کیا۔ میمونیدس 70 سال کی عمر میں وفات پا گیا اور مصر کے شہر قاہرہ میں دفن کیا گیا۔ اس پر یہودیوں اور غیر قوموں دونوں نے ماتم کیا، اور یروشلم میں بہت شدید ماتم ہوا۔ اس دن روزہ رکھنے کا اعلان کیا گیا، عبادت خانے کھولے گئے، اور شریعت کی کتاب میں سے احبار 25واں باب 12ویں آیت سے لے کر آخر تک، اور پہلا سیموئیل کا 5واں باب دن کی عبادت کے حصے میں پڑھا گیا۔ نمبر 8، ربی امنون میتس میں بشپوں میں سے ایک کی حکومت کے دوران اس شہر میں ایک یہودی رہتا تھا جو ربی امنون کہلاتا تھا۔ وہ ایک امیر، بڑے عزت دار اور نامور گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جس کی بشپ اور دوسرے لوگ بھی عزت کرتے تھے۔ اکثر بشپ اس پر دباؤ ڈالتا کہ یہودیت کو ترک کر دے اور مسیحیت اختیار کر لے، لیکن بغیر کسی فائدے کے۔ اور ایسا ہوا کہ ایک موقع پر معمول کی طرح بشپ نے اس پر دباؤ ڈالا کہ یہودیت کو ترک کر دے، اور پریشانی میں بشپ کے اصرار سے مخلصی پانے کے لیے اس نے جلدی سے کہا، میں اس موضوع پر سوچوں گا اور 3 دن میں تجھے جواب دوں گا۔ جلد ہی وہ بشپ کے گھر سے چلا گیا، لیکن اس کے دل پر سخت چوٹ لگی اور اس کے بے چین ضمیر نے اسے ملامت کی، بلکہ اپنے سچے ایمان پر شک کیا۔ وہ غم سے گھرا ہوا گھر پہنچا اور اس کے سامنے کھانے کے لیے گوشت رکھا گیا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کیا۔ اور جب اس کے دوست اسے ملنے کے لیے آئے اور انہیں اس کی شکستہ روح کا سبب معلوم ہوا، تو اس نے یہ کہتے ہوئے ان کی تسلی سے انکار کیا کہ میں اپنے ان الفاظ کی وجہ سے ماتم کرتے ہوئے قبر میں جاؤں گا۔ تیسرے دن جب وہ ابھی تک اپنے غیر محتاط الفاظ کے لیے ماتم کر رہا تھا، بشپ نے اسے بلوایا، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ بشپ کے قاصدوں کو انکار کرنے پر آخرکار بشپ نے اسے پکڑ کر لانے کا حکم دیا، اور وہ اسے زبردستی پکڑ کر بشپ کے سامنے لائے۔ بشپ نے کہا، امنون، تم کیوں میری درخواست کے احترام میں مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے وعدے کے مطابق میرے پاس نہیں آئے؟ امنون نے جواب دیا، مجھے اپنی غفلت کی سزا کا اعلان کرنے دے، میری زبان کو کاٹ دے، کیونکہ میں نے جلدی میں اپنی زبان سے شک اور جھوٹ کے الفاظ کو ادا کیا، اور میں نے
نہ کبھی اس بیان پر سوچنے کا ارادہ کیا۔ بشپ نے کہا کہ نہیں، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا بلکہ تیرے پاؤں کاٹوں گا، کیونکہ تو نے میرے پاس آنے سے انکار کیا اور تیرے بدن کے دوسرے حصوں کو بھی اذیت پہنچاؤں گا۔ بشپ کے حکم کے مطابق ربی امنون کے پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کاٹ دیا گیا، اور اس کے بعد اسے جسمانی اذیت دی گئی اور اسے اس کے افراد کے ساتھ گاڑی میں گھر بھیجا گیا۔ ربی امنون نے اس سزا کو اپنی رضامندی سے قبول کیا، اس کامل بھروسے اور امید کے ساتھ کہ خدا اس زمینی اذیت کی وجہ سے اسے معاف کر دے گا۔ اس واقعہ کے بعد اس کی زندگی صرف چند دن کی تھی۔ نئے سال کی عید کے روز اس کی خواہش پر اسے عبادت خانے لے جایا گیا اور وہ خدا کے گھر منتقل ہو گیا۔ اس نے عبادت کے دوران بلند آواز میں دعا کرنے کی اجازت مانگی۔ وہ باتیں جو اس کی آخری باتیں ثابت ہوئیں درج ذیل ہیں۔ میں اس دن کی پاکیزگی کو بیان کروں گا کیونکہ وہ دن نہایت دہشتناک اور ہولناک ہے۔ تیری بادشاہت اس پر سرفراز ہے، تیرا تخت رحم میں قائم ہے اور اس پر تو سچائی سے آرام کرتا ہے۔ تو منصف ہے اور سزا دیتا ہے، اور جو تجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ تو سب سے اچھا گواہ، منصف، مہر کرنے والا، حساب کرنے والا، اور ان سب چیزوں کو یاد رکھنے والا ہے جو ماضی میں دفن ہو چکی ہیں۔ تو اعمال کے اندراج کھولتا ہے اور بڑے نرسنگے کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ اونچی آواز میں چلاتے ہیں کہ ہماری عدالت کا دن آ گیا ہے، کیونکہ عدالت میں وہ فرشتے بے قصور نہیں ہیں۔ وہ جو دنیا میں داخل ہوتے ہیں تیرے سامنے سے گزرتے ہیں، جیسے چرواہے کی بھیڑیں گننے کے دوران اس کے آنکڑے کے نیچے سے گزرتی ہیں، اسی طرح اے خداوند ہر زندہ جان تیرے سامنے سے گزرتی ہے۔ تو ہی انہیں شمار کرتا اور ملتا ہے اور ہر مخلوق کی حد بندی کرتا ہے۔ تو ہی عدالت کرتا اور سزا کا حکم دیتا ہے۔ نئے سال پر جو کچھ لکھا جاتا ہے عہد کے دن اس پر مہر لگتی ہے۔ تیرے سب کام مندرج ہیں، وہ جو زندہ ہیں اور وہ جو مر چکے ہیں، اور وہ جو آگ، پانی، تلوار، بھوک، پیاس یا مہلک وبا سے مر چکے ہیں، اور وہ جو پرسکون، پریشان، مصیبت زدہ اور ابدی آرام میں ہیں، اور وہ جو خوشحالی میں، رنج و الم میں ہیں، اور وہ جو امیر و غریب سرفراز کیے گئے اور پست کیے گئے ہیں، ان سب کے نام مندرج ہیں۔ لیکن اے خداوند وہ جو توبہ، دعا اور خیرات کرتے ہیں سب بدی کے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ جب اس نے اپنا بیان ختم کیا جس میں وہ اپنے گناہوں کو اور اپنی سزا کے انصاف کو جانتا تھا، اور ابھی امنون اسرائیل کے بیٹوں کی جماعت کے درمیان خدا کے گھر میں مر گیا۔ ربی امنون کی راستہ بازی اسرائیل میں یادگاری کے طور پر رہے، اور ہمیں اسی طرح کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آمین۔